बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज है 21 फरवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन काम भारत की मोदी दहशतगर्द की जमात बीजेपी की जानब से भेजे जाने वाले गुंडों को, दहशत गर्दों को और भारत की बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ के कारिंदों को और तरबियत याफ्ता फंडेड दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हाथों बुरी तरह से शिकस्त हो रही है। ऐसे ख़तरनाक कमांडोज और ऐसे ख़तरनाक दहशत गर्द जो कहते थे हमें कोई नहीं मार सकता है, जिनका दावा ये था कि हम पाकिस्तान की फ़ौज को मारेंगे और हम पाकिस्तान की फ़ौज को जीने नहीं देंगे और हम बलूचिस्तान को और पाकिस्तान के दीगर इलाकों को आज़ाद करवाएंगे, उन दहशत गर्दों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। मुसलसल पाकिस्तान की फोर्सेस ऑपरेशन कर रही हैं और दहशत गर्दों का सफाया कर रही हैं। एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो आज सामने आई है वो ये है कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे गए दहशत गर्दों को मार डाला है। एक ख़तरनाक कमांडर जिसे अफ़गानिस्तान के अंदर तरबियत दी गई थी, जिसे रॉ एजेंसी ने बाकायदा फंड किया था और जिसको बाकायदा कई महीनों तक अफ़गानिस्तान के अंदर रख कर इंतहाई ख़तरनाक ट्रेनिंग दी गई थी ताकि पाकिस्तान की फोर्सेस पर IED धमाका खेज मवाद के ज़रिए से हमला करवाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अवाम को दहशत गर्दी का निशाना बनाया जाए। लेकिन रात गए पाकिस्तान के कमांडोज ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया और दहशत गर्दों के इस खतरनाक सरगने को मार डाला और इस खतरनाक जंगजू को रास्ते से हटा दिया। अगरचे नाज़रीन काम इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के एक जवान ने भी जामे शहादत नोश किए हैं, लेकिन दुश्मन के जहां 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, वहीं दुश्मन के दीगर साथियों की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयां भी शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त तक जो इतला सामने आ रही हैं कि मजीद दुश्मनों के 5 ठिकाने पकड़े गए हैं, जिनसे 1 दर्जन से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर भारत गुज़श्ता 5 सालों से दहशत गर्दों को तरबियत देकर ऑपरेशन के सिलसिले को तेज़ कर चुका है। अगरचे अफ़गानिस्तान के अंदर भारत 19 सालों से सरगर्म है और नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करता है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान से पाए जाने वाले गद्दार हैं उनको पनाह देता है और उन्हें पैसा देता है और बाकायदा उन्हें तरबियत देता है। पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से, पाकिस्तान की ISPR की जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा दुनिया के सामने सबूत पेश किए गए थे। गुज़श्ता साल शाह महमूद कुरैशी ने और DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि 70 के लगभग ऐसे ठिकाने हैं रॉ एजेंसी के अफ़गानिस्तान के अंदर जहां से दहशत गर्दों की तरबियत होती है और उन्हें हथियार चलाना सिखाए जाते हैं और उन्हें बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। पिछले 17 सालों के दौरान भारत दहशत गर्दों को लगभग $5 अरब से ज़ायद की फंडिंग कर चुका है और भारत जो दहशत गर्द हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए बाकायदा सहूलियात फराहम करता है, उन्हें भारतीय पासपोर्ट देता है और उन्हें बाकायदा भारत के अंदर जो VIP हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम करता है। इससे पहले नाज़रीन काम मुतअद्दिद ऐसे दहशत गर्द हैं जिनको भारत के अंदर इलाज मुआलजे की सहूलियात मिल चुकी हैं और भारत की रॉ एजेंसी बाकायदा बलूचिस्तान के अंदर कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों का नेटवर्क चलाती रही है और अब भी कलभूषण यादव की बाक़ियात मौजूद हैं जिनके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ऑपरेशन कर रही हैं। नाज़रीन काम अगर गुज़श्ता 2 हफ्तों की कार्रवाई का रिकॉर्ड देखा जाए तो इन 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान की फोर्सेस ने लगभग 20 से ज़ायद बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिसमें दहशत गर्दों के 50 कारिंदे हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 3 दर्जन से ज़ायद दहशत गर्द पकड़े गए हैं। और इससे पहले हम आपको बताते रहे हैं कि गुमनाम हीरोज़ भी अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर घुसकर रॉ एजेंसी के मराकज़ को उड़ाते रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने ख़तरनाक दुश्मनों को जाकर मारा है और उनको रास्ते से हटाया है,
چن چن کر دہشت گردوں کو مارا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان 15 دنوں کے دوران پاکستان کی فورسز کو بھی قربانیاں دینا پڑی ہیں اور پاکستان کے فوج کے بھی کم از کم 15 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز بلوچستان کے اندر 5 جوان شہید ہو گئے اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے جوان نارتھ وزیرستان کے اندر، ساؤتھ وزیرستان کے اندر شہادتیں دیتے رہے ہیں۔ اور افغانستان کی سرزمین کے اندر را ایجنسی نے جو خفیہ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف گمنام ہیروز کی کارروائیوں کا سلسلہ اب بڑھ چکا ہے، اور پاکستان افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ مل کر جو دہشت گرد ہیں ان کا صفایا کر رہا ہے۔ افغان طالبان پاکستان کو معلومات فراہم کرتے ہیں، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتے ہیں اور پھر دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ بھارت کا خواب تھا کہ افغانستان کے اندر بیٹھ کر وہ پاکستان کو توڑ سکے گا، افغانستان کے اندر سے بیٹھ کر وہ پی ٹی ایم نامی تنظیموں کو سپورٹ کرے گا، افغانستان کے اندر سے بیٹھ کر بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیم کو سپورٹ کرے گا اور بلوچستان کو علیحدہ کروا دے گا اور بلوچستان پاکستان سے آزاد ہو جائے گا۔ بھارت کا یہ دیرینہ خواب تھا جو خواب ہی رہا، جو پورا نہیں ہوا، کیونکہ افواج پاکستان نے، باجوہ ڈاکٹرائن نے اور پاکستان کے آئی ایس آئی نے بھارت کے ان منصوبوں کو فلاپ کر دیے ہے اور بھارت کو شکست دے کر رکھ دی ہے۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے مزید را ایجنسی کے دہشت گردوں کو افغانستان پہنچایا جا رہا ہے تاکہ اگر امریکہ اور نیٹو انخلا کریں تو متبادل کے طور پر اشرف غنی کو مدد بھارتی دہشت گرد دے سکیں، اور اس کے لیے باقاعدہ اشرف غنی کو جو مودی کی جانب سے سپورٹ ہے وہ بھی مل چکی ہے، اور اجیت دوول جو خطرناک ترین دشمن ہے پاکستان کا وہ بھی وزٹ کر چکا ہے افغانستان کا خفیہ طور پر، اور افغانستان کے کابل کٹپتی انتظامیہ کو بھی اپنے ہاں بلایا جا چکا ہے اور ان کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں۔ پاکستان افغان جنگ کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے پاکستان کوشاں بھی ہے۔ امریکن، رشین، چائنیز حکام کے ساتھ پاکستان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور امریکہ کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر فوجوں کو نہیں نکالا جائے گا تو پاکستان امریکہ کی کوئی حمایت نہیں کرے گا، اور پھر امریکیوں کا قبرستان اگر افغانستان بنے گا تو اس کے لیے پاکستان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، لہٰذا امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ لیکن بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کی کوششیں کامیاب نہ ہوں، اسی لیے وہ دہشت گردی کرواتا ہے اور پاکستان پر حملے کروا رہا ہے۔ لیکن بہرحال دشمنوں کو شکست مل چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو پاکستان کی کامیابی ہے وہ ہے پاک افغان بارڈر پر فینسنگ کے عمل کو مکمل کرنا، اور اسی طرح سے پاک ایران بارڈر پر فینسنگ کے عمل کو مکمل کرنا۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ 5-6 سالوں سے پاکستان کی فوج افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر باڑ لگا رہی ہے، فینسنگ لگا رہی ہے، تاکہ دہشت گرد پاکستان بآسانی گھوم نہ سکیں، آ جا نہ سکیں۔ اس لیے نہ صرف کام بھارت کو تکلیف ہے، افغانستان کی کٹپوتی انتظامیہ کو تکلیف ہے، اور پاکستان پر وہ حملے کرواتے رہے افغانستان کی سرزمین سے۔ اور اسی طرح سے پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے گزشتہ روز دورہ کیا ہے پاک ایران بارڈر پر، جو پاکستان کے ساتھ تقریباً ایران کی سرحد 928 کلومیٹر تک طویل ہے۔ اس میں سے 40% سے زائد حصے پر فینسنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور بقیہ حصے پر بھی رواں سال تک کام مکمل کر لیا جائے گا، اور ایران سے جو بھارت کے دہشت گرد آتے ہیں ان کا راستہ بھی روک دیا جائے گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اور ایران سے پاکستان کو مختلف اوقات میں حملوں کا خطرہ رہا ہے اور حملے ہوتے بھی رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال جو ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی وہ ہے کلبھوشن یادیو کا پاکستان کے اندر آنا جانا اور ایرانی پاسپورٹ کے ذریعے سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کروانا، اور اس سے بڑھ کر عزیر بلوچ جو درجنوں لوگوں کے قتل میں ملوث رہا ہے وہ بھی ایران کے پاسپورٹ پر پاکستان سے باہر سفر کرتا رہا ہے۔ تو پاکستان کے خفیہ اداروں نے، پاکستان کی حکومت نے اور فوج نے ایران کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کی تھی کہ اگر ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف اسی طرح استعمال ہوتی رہی تو پاکستان بھی ایران کے خلاف کارروائیاں کرے گا۔ تو اچھی بات ہے، ایران نے پاکستان کی اس بات کو مانا اور پاکستان نے اپنی بات کو منوایا اور فینسنگ کا عمل کیا تاکہ دہشت گرد ایران سے پاکستان نہ آ سکیں، اور کلبھوشن یادیو جیسے دہشت گرد، عزیر بلوچ جیسے دہشت گرد وہ ایرانی سرزمین استعمال کر کے بلوچستان کے اندر خانہ جنگی نہ کروا سکیں، دہشت گردی نہ کروا سکیں۔ اگرچہ ناظرین کام ایران کو اس حوالے سے اعتراضات بھی ہیں، اور اب بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہے یہ باڑ نہیں لگانی چاہیے تھی کیونکہ سمگلنگ کا دھندا ان کا رک گیا ہے، لیکن اس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کو فائدہ ہوا ہے، پاکستان کی سلامتی کو فائدہ ہوا ہے، اور عوام کو تحفظ
ملا ہے، لہٰذا فوج پاکستان کو جلد سے جلد یہ منصوبہ بھی پورا کرنا چاہیے تاکہ افغانستان اور ایران سے اس بات کی ہمیں گارنٹی مل جائے کہ یہاں سے کوئی دہشت گرد نہیں آ سکے گا۔ ناظرین کرام، اس وقت بھی افغانستان کے اندر اور ایران کے اندر خفیہ ٹھکانے BLA نے اور اسی طرح سے دیگر دہشت گرد تنظیموں نے بنا رکھے ہیں، جن کے خلاف کاؤنٹر آپریشن جاری ہے، جن کے خلاف خفیہ آپریشن جاری ہے اور گمنام ہیروز اس میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بلوچستان کے اندر بھارت کا خواب کبھی پورے نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلوچستان ترقی کر رہا ہے، گوادر پورٹ مکمل ہو رہا ہے، سی پیک منصوبہ بھی کامیابی سے پورا ہوگا اور اس میں مزید ملک شامل ہو رہے ہیں۔ بھارت کا خواب تھا بلوچستان میں مداخلت کر کے، انسرجنسی کر کے، وہاں پر بدامنی پھیلا کر وہاں گوادر پورٹ کو تکمیل تک نہ پہنچانے دیا جائے اور نہ ہی سی پیک منصوبوں کو پورا کرنے دیا جائے۔ یہ خواب بھارت کے پورے نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور بھارت پاکستان کے ہاتھوں مار کھائے گا۔ دلی کو آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 2.5 مہینوں سے احتجاج ہے، دلی جام ہے، پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا، فسادات کروانا چاہتا تھا، لیکن بھارت کے اندر فسادات شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہے پاکستان کی جانب سے فرانس کی جانب سے بنائے گئے متنازع قوانین کے خلاف سخت احتجاج۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں فرانس مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آ رہا ہے اور صلیبی نظریات کے حامل فرانسیسی حکومت مسلمانوں کے خلاف متنازع قوانین کو پاس کر رہی ہے اور ان قوانین کے ذریعے سے 60 لاکھ سے زائد جو فرانس کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں ان کو وہاں سے نکالنے، ان کی مساجد پر قبضہ کرنے، ان کو اسلام کی تبلیغ کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے گستاخوں کی حمایت بھی فرانس براہ راست کر چکا ہے۔ پاکستان کے اندر مطالبہ ہے عوام کا کہ فرانس کے ساتھ تعلقات بائیکاٹ کیے جائیں، فرانس کے سفیر کو نکالا جائے۔ بالخصوص تحریک لبیک کی جماعت کی جانب سے جو علامہ خادم حسین رضوی مرحوم تھے ان کی جانب سے جو آخری دھرنا بھی ہوا اور حکومت کو پریشرائز کیا گیا کہ وہ فرانس کے سفیر کو نکالے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ ہماری ڈیل تو ہو چکی ہے تحریک لبیک والوں سے، لیکن بہرحال فرانس کے سفیر کو نکالنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ فرانس کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے مسلمان غیور مسلمان ہیں جو گستاخی اور مسلمان دشمنی کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اب پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے فرانس کے خلاف یا فرانس کی جانب سے بنائے گئے متنازع مسلمانوں کے خلاف قوانین پر شدید مذمت کی ہے اور اسے اسلام دشمنی قرار دیا ہے اور اسے آزادی اظہار رائے کے منافی قرار دیا ہے۔ ناظرین کرام، نہ صرف پاکستان بلکہ ترکی بھی فرانس کے اندر بسنے والے مسلمانوں کی حمایت میں کھل کر سامنے آیا ہے۔ ابھی ترکی کی جانب سے حال ہی میں ایک بڑی کمیٹی بنائی گئی ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی، جو یورپ کے اندر اسلامو فوبیا کے واقعات کو مانیٹر کرے گی اور اس کے خلاف اقدامات کرے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت جرمنی کے اندر، اٹلی کے اندر، اسپین کے اندر اور فرانس کے اندر اور اسی طرح سے آسٹریا کے اندر اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کی دشمنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یورپ خوف زدہ ہے کہ 2050 تک پورا یورپ مسلمان ہو جائے گا اور یورپ کے اندر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، وہاں پر اسلامی حکومتیں ہوں گی، لہٰذا مسلمانوں کو ابھی سے مارنا، انہیں ختم کرنا، بھگانا شروع کیا جائے۔ اس کے لیے وہ متنازع قوانین کا سہارا لے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے ہوتے ہیں، خواتین کے حجاب نوچے جاتے ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، گستاخانہ واقعات کر کے مسلمانوں کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ لہٰذا پاکستان اور ترکی یہ دو ایسے ملک ہیں جو ان سازشوں کو رکوا سکتے ہیں، جو اسلام و فوبیا کے خلاف بھرپور اقدامات کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو ترکی کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر ایک جوائنٹ فورس بنانی چاہیے جو دنیا بھر کے اندر اسلام و فوبیا کے واقعات کو مانیٹر کرے اور ان کے خلاف اچھے طرح سے اقدامات کرے تاکہ مسلمانوں پر ظلم دشمن اتنی آسانی سے نہ کر سکیں۔ اور فرانس کے اندر، یورپ کے اندر بسنے والے مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ وہ باہر نکلیں، اپنے حق کے لیے احتجاج کریں، سڑکوں پر نکلیں، آواز بلند کریں۔ اگر آج وہ خاموش رہیں گے تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی اور دشمن اسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف قوانین بناتے رہیں گے۔ بہرحال ناظرین کرام، اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔